खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में शाहिद का आप सबको सलाम पहुंचे। 103 ज़बूर की कुछ आयात आपके साथ बांटूंगा और लिखा है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत से फरामोश ना हो। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। आमीन। खुदा ने इस पूरी ज़मीन को और पूरी कायनात को बनाया और उसने इंसान को भी बनाया और इंसान को बनाकर उसने इस ज़मीन पर रखा और उसे इस सारी ज़मीन पर हुकूमत दी और उसे कहा कि तू इस पर राज कर, तू उसको बढ़ा और तरक्की कर। और बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने पूरी कायनात और ज़मीन को बनाया और इंसान को भी उसी ने मट्टी से बनाया है। इस बात पर, इस सवाल पर मैं आज आपसे गुफ्तगू करूंगा और आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए और यूं ही देखते रहिए। आमीन। Thank you, Lord. Father God, we come before you, Lord, King of Kings, Lord of Lords. We bring all that we are before you, Lord. We commit ourselves before you, Father God. Lord, I place our hands, these instruments, our voices, into your hands, Father God. I pray that you touch them, Lord. Let this worship be acceptable unto you, Lord. All that we do, Lord, may we do for you, Lord, for the glory of your name, Lord. So, Lord, I pray, let this worship be a blessing for those who hear. And Lord, most importantly, let this worship be acceptable unto you, our living God. In Jesus' name. बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल में दुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे।
यीशु मसीह को तो ही मसाल भर जा, तो ही मसाल भर जा। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएगी मेरे मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, worship the Lord singing the words of Psalm 18. मैं कह गाएंगे ज़बूर 18, आपे ऊपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। Thank you, Lord. ओ ज़ोर मेरा है मेरा प्यारियों देना, रब ज़ोर मेरा है मेरा प्यारियों देना। जिनको आते हैं ज़बूर मिलकर गाएं हमारे साथ। Worship the Lord together. ओ ज़ोर मेरा है मेरा प्यारियों देना, रब ज़ोर मेरा है मेरा प्यारियों देना। ओ ज़ोर मेरा है मेरा प्यारियों देना, रब ज़ोर मेरा है मेरा प्यारियों देना। ओ ज़ोर मेरा है मेरा प्यारियों देना, ओ ज़ोर
ले आया सी मैनू बोले आदे होते आपे कट ले आया सी मेरे बागे मेरे होते मैनू आप छुड़ाया सी मेरे बागे मेरे होते मैनू आप छुड़ाया मेरा है मेरा प्यार है ओ तेरा मेरा है मेरा प्यार है ओ तेरा मेरा है मेरा प्यार है ओ तेरा रब जो मेरा है मेरा प्यार है ओ तेरा जो मेरा है मेरा प्यार है ओ तेरा रब जो मेरा है मेरा प्यार है ओ तेरा जो मेरा है मेरा प्यार है ओ तेरा जो मेरा है मेरा प्यार है ओ तेरा मेरा प्यार है ओ तेरा मेरा प्यार है ओ तेरा Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. All the honor, all the glory, all the praise belongs to you, Father. Thank you, Jesus. For you are worthy. You are worthy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो कोई दुख ना कोई बेमलाल हो जलाल हो जलाल हो Thank you,
Encourage you to pray. Wherever you are sat, wherever you may be, let's pray. As we sing this next song, to give glory to God, let's pray. Bring your prayer request before God, and I believe if you have the faith of a mustard seed, then those mountains will move in the name of Jesus. Bari bari kadam उखड़े उखड़े से दम अपने अपने नहीं खुल गए सब बरम रहम कर माफ कर रूह के मसासे पर संगीत है
before you, Lord. Lord, I pray for hearts of stone to break in the name of Jesus. For the sickness to leave in the name of Jesus. For we believe in you, Lord, that you are alive. Father, I pray that you speak to your people today. That you speak to your people. And you work in their life, and they know that you are a living God. That you are the same yesterday, today, and forever. Your word does not change. Your ways do not change. Your promises do not change. So Lord, I pray, and I speak healing into their lives in the name of Jesus. In the name of Jesus, I ask and I receive that healing, that answer, in Jesus' name. Amen. Amen. खुदा उनके जिंदा और जलाली नाम में आप सबको फिर से सलाम। आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या बाइबल सच है? क्या कलाम मुकद्दस में जो कुछ लिखा है क्या सही है, सच है? क्योंकि ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा जाता है, बहुत दफ़ा किया जाता है कि इस कलाम मुकद्दस में जो कुछ लिखा है ये सच नहीं है। और अक्सर ये सवाल उन लोगों की तरफ से उठाया जाता है जो लोग इस कलाम मुकद्दस को ना मानते हैं, ना इस पर यकीन रखते हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस बात यकीन रखें, इस बात को समझें और इस बात का खोज लगाते हैं। इसलिए आज का जो सवाल है उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए है कि क्या ये कलाम मुकद्दस सच है? क्या ये तब्दील हो चुका है? क्या ये उसी हालत में हमारे पास है या नहीं है जब ये लिखा गया था? इससे पहले कि हम इस बात को कलाम मुकद्दस में से सीखें, मैं एक बात बताना चाहता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली यानी प्रिंट होने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब के मुतल्लक दूसरी किताबें लिखी गई हैं वो बाइबल मुकद्दस है। और ये तारीख भी हमें बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जुबानों में जिसका तर्जमा हुआ है वो बाइबल मुकद्दस है। यस्सु ने जिसके मुतल्लक नया अहदनामा है, न्यू टेस्टामेंट है, लिखा, उसने कभी कोई किताब ना लिखी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली किताबें उसके मुतल्लिक हैं। ऐसा क्यों है? ये सोचने की बात है, क्योंकि हम इन अदादो शुमार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर ये किताब सच नहीं है, अगर इस किताब में जो लिखा है वो हकीकत नहीं है, तो फिर दुनिया में सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली किताबें क्यों इसी के मुतल्लिक लिखी जाती हैं? बल्कि जो खुदा पर ईमान नहीं लाते, जिनको हम एथियस्ट बोलते हैं, जो खुदा को नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि खुदा का वजूद नहीं है, ये मन घड़त कहानी है, वो भी इस किताब की खोज करते हैं और इस पर सवाल जवाब करते हैं। ये क्यों है? ये वो सवाल है जो आज हम जिस पर गुफ्तगू करेंगे। जब मैं पाकिस्तान में था, तो जब मैं कॉलेज में था, तो लोग, बल्कि मेरे उस्ताद मुझसे ये कहा करते थे कि आपकी बाइबल बदल गई है, आपकी बाइबल सच नहीं है, आपकी जो बाइबल है उसमें जो कुछ लिखा है वो ठीक नहीं है। हम कुछ नहीं कर पाते थे, हम कुछ बहस नहीं करते थे, हम सिर्फ उनकी बात सुनते थे और उस पर कोई तकरार नहीं करते थे। लेकिन आज खुदावंद ने ये मुझे मौका बख्शा है ताकि मैं इस चैनल के ज़रिए से आप तक इस बात को पहुंचाऊं कि मेरे अजीज़ों, बाइबल में जो कुछ लिखा है ये बिल्कुल सच है। और बाइबल में जो कुछ आने वाली हालात के बारे में कहा गया है वो भी सच है। इसकी सारी नबूवतें सच हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नबूवतें हैं जो हो चुकी हैं, जो पूरी हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के सामने, आंखों के सामने वो पूरी हो चुकी हैं। और बहुत सारी ऐसी नबूवतें हैं जो भी पूरी होनी है। और इसके मुतल्लक
بہت سارے اعداد و شمار موجود ہیں جن میں میں آج بات چیت نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کی توجہ ذرا اس بات پر کرنا چاہتا ہوں کہ جو زندگی کے بنیادی سوالات ہیں، جو ہمیں سائنس، جو ہمیں دنیا کی تعلیم، جو ہمیں دنیا کی ریسرچ، جو ہمیں دنیا کی فلسفی نہیں دے سکتی، وہ ہمیں صرف اور صرف بائبل بتاتی ہے کہ انسان کہاں سے آیا، انسان اس زمین پر کیوں ہے، انسان اگر اس زمین پر ہے تو اس کے بعد یہ کہاں جاتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہم ایک اچھے معاشرے کو کیسے بنا سکتے ہیں، تعمیر کر سکتے ہیں۔ ان تمام بنیادی سوالوں کا جواب صرف اور صرف بائبل مقدس میں بتاتی ہے۔ سب سے پہلا سوال جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں، اس زمین پر کہاں سے آئے۔ اگر آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، اگر آپ کسی بھی تعلیم یا ادارے میں جا کر علم حاصل کریں، تو وہ اس بنیادی سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں، یعنی وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ حتیٰ کہ سائنس بھی ہمیں اس بات کو عیاں نہیں کرتی، اس بات کو ہم پر ظاہر نہیں کرتی، صرف اور صرف خدا کا زندہ کلام اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیدائش کی کتاب یعنی بک آف جینیسس چیپٹر 2 ورس 7 پڑھوں گا۔ پیدائش کی کتاب بائبل کی پہلی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اب اس کی 18ویں آیت میں پڑھوں گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا، یعنی عورت کو بناؤں گا۔ اور جب خداوند نے آدم کو بنایا تو اس نے کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، تو اس نے اسی جیسا انسان یعنی عورت کو پیدا کیا۔ آدم اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر میں اس بات کو بھی نمایاں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آدمی کی برتری عورت سے زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کی محبت تمام لوگوں کے لیے ایک جیسی ہے۔ خدا تمام لوگوں سے ایک جیسا پیار کرتا ہے، خواہ کوئی آدمی ہو خواہ کوئی عورت ہو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ کلام مقدسوں میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس وقت نہ کوئی یونانی، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عربی، اور نہ کوئی مرد اور نہ کوئی عورت، بلکہ تمام ایک ہو گئے، یعنی خدا کی محبت تمام لوگوں کے لیے، بنی نو انسان کے لیے ایک جیسی ہے۔ اور اس کی اب میں اگلی 21ویں آیت پڑھوں گا، اور لکھا ہے کہ خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اس آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری یعنی عورت کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے ہے، نکالی گئی ہے۔ آمین۔ اس کتاب مقدس میں سے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور اس نے اس زمین کو بھی بنایا، اس نے چاند ستارے، اس نے سمندر، اس نے درختوں کو، اس نے پرندوں کو، اس نے تمام جانوروں کو جب بنا لیا تو اس نے آدم کو بنایا، اور لکھا ہے کہ اس نے مٹی سے آدم کو بنایا اور بنا کر اس کے نتنوں میں اپنا دم یعنی اپنا سانس یعنی اپنا روح پھونکا، اور وہ جیتی جان ہوا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے عورت کو بھی بنایا، اور عورت کو مرد کی پسلی میں سے بنایا، اس لیے وہ اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی اور اس کے گوشت میں سے گوشت ہوئی۔ اس ثبوت سے، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کلام مقدس میں جو کچھ لکھا ہے وہ برحق ہے۔ کلام مقدس آج بھی ویسا ہی ہے جیسے یہ 4000 سال پہلے تھا، کیونکہ یہ کتاب موسیٰ کے ہاتھوں سے لکھی گئی، اور موسیٰ نے جو مکاشفہ خدا کی طرف سے حاصل کیا اسے ان اوراق پر، ان ورقوں پر، ان صفوں پر لکھ دیا تاکہ وہ دوسروں تک بھی پہنچے۔
یہ کلام مقدس جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے، بڑی ہی حفاظت کی طریقے سے اس کلام مقدس کی حفاظت کی گئی اور اسے بچا کر رکھا گیا۔ ہاں، اس کی بہت ساری زبانوں میں ترجمہ تو ہوا، لیکن اس ترجمے میں ہو سکتا ہے کہ ہم فرق محسوس کرتے ہوں، لیکن اگر ہم اس کے مفہوم کو دیکھیں تو مفہوم ایک ہی ہے۔ پہلا سوال کہ ہم کہاں سے آتے ہیں، تو ہمیں اس کا جواب ملتا ہے اس کلام مقدس میں سے۔ دنیا کی اور کوئی کتاب، دنیا کی اور کوئی فلسفی، دنیا کا اور کوئی علم ہمیں اس بات سے آگاہ نہیں کرتا کہ انسان کہاں سے آیا۔ ہاں، سائنس تو یہ بتانے کی کوشش تو کرتی ہے کہ انسان کو خدا نے نہیں بنایا، کہ انسان کسی اور جگہ سے آیا، لیکن سائنس بھی ایک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے اور وہ یہ ثابت نہیں کر پاتی کہ دراصل یہ حقیقت ہے کہ جو وہ بیان کرتی ہے۔ لیکن بائبل مقدس صاف اور بڑی ہی پیار سے اور بڑے ہی اچھے طریقے سے انسان کو یہ بتاتی ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے اور وہی اس کا بنانے والا ہے اور وہی اس سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے بائبل سچ ہے، کیونکہ بائبل ہمارے ان بنیادی سوالوں کا جواب دیتی ہے جن کی ہم کھوج کرتے ہیں، جن کو ہمارا ذہن کبھی کبھار سوچنے اور اس کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ ان گہرے سوالوں کا جواب صرف اور صرف ہمیں بائبل مقدس دیتی ہے۔ دوسرا سوال کہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اگر خدا نے ہمیں بنایا ہے تو ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہم اس زمین پر کیوں رکھے گئے ہیں؟ اس بات کو بھی بائبل مقدس ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی فلسفر، دنیا کا کوئی علم، دنیا کی کوئی تعلیم یہ ثابت نہیں کرتی کہ ہم اس زمین پر کیا کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سنتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے دن ہیں، اور جب وہ زندگی گزار لیتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو اپنا سفر تمام کر کے اس دنیا سے کوچ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے سوال ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں یوں ہی بند رہ جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں، بہت دفعہ جب ہمارے اپنے ہی ہمیں دکھ دیتے ہیں، بہت دفعہ جب ہم مسائل کا سامنا کرتے ہیں، تو بہت دفعہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں، میں یہاں پر کیوں ہوں؟ یہ آپ بھی اپنے آپ سے بہت دفعہ سوال کرتے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ یہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں؟ اگر میں کسی چیز کو اچیو نہیں کر سکتا، کسی جگہ پر اچھے طریقے سے نہیں پہنچ سکتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو بہت دفعہ اس پریشانی کی حالت میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں؟ لیکن بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ خدا نے ہماری زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں ایک مقصد رکھا ہے، خواہ کوئی کالا ہو، خواہ کوئی گورا ہو، خواہ کوئی بھی ہو، بلکہ دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں خدا نے ایک مقصد رکھا ہے۔ اور بائبل مقدس کی یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنا لیا تو ٹھنڈے وقت وہ اس کے ملاقات کرنے آتا تھا، اس سے بات چیت کرنے آتا تھا۔ اور یہی انسان کا بھی پرپس ہے کہ وہ خدا سے پیار کرے اور ارد گرد کے لوگوں سے، جو اس کے ارد گرد ہیں، ان سے بھی محبت رکھے۔ مسائل رہیں گے، بائبل یہ کبھی وعدہ نہیں کرتی کہ جب آپ خدا کو قبول کر لیتے ہیں تو دنیا میں، زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی مسئلے نہیں ہوں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ لیکن بائبل یہ پرومس کرتی ہے، بائبل یہ ضرور وعدہ کرتی ہے کہ اگر آپ خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اگر آپ زندہ خدا کو مانتے ہیں اور اپنا بھروسہ اس پر رکھتے ہیں، تو کوئی بھی طوفان ہو، کوئی بھی آندھی ہو، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہاں مسائل آئیں گے، ہاں پریشانیاں ہوں گی، ہاں آندھیاں بھی چلیں گی، ہاں طوفان بھی آئیں گے، ہاں ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہوگی، لیکن زندہ خدا آپ کے ساتھ ان طوفانوں میں، اس آگ میں، اس دریا میں کھڑا ہوگا، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کو یہ پوری زمین بلکہ کائنات دی ہے تاکہ وہ بڑھے، تاکہ وہ پھولے، تاکہ وہ اس پر حکومت، اس پر راج کرے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس خدا کو پیار کریں اور ایک دوسرے سے بھی اسی طریقے سے محبت رکھیں۔ اور یہ بائبل مقدس میں بتاتی ہے۔ پھر سے میں اس بات پر روشنی ڈالوں گا کہ اس لیے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ یہ بائبل تبدیل نہیں ہوئی۔ ہاں، بائبل کی بہت سارے ترجمے ضرور ہوئے ہیں، لیکن بائبل ویسے کی ویسی ہی ہے۔ تیسرا سوال
کہ اگر ہمیں خدا نے بنایا ہے اور اگر ہم اس زمین پر ایک مقصد لے کر آئے ہیں، تو پھر جب ہم اپنی زندگی کے دنوں کو پورے کرتے ہیں، جب موت کی طرف بڑھتے ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں، تو پھر ہم کہاں جاتے ہیں میرے عزیزو؟ پھر وہی بات، دنیا کا کوئی علم، دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی پروفیسر، دنیا کا کوئی بھی تعلیمی ادارہ، کوئی نہیں یہ ثابت کر سکتا کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں۔ بلکہ ڈاکٹرز تک یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ جب انسان موت میں چلا جاتا ہے، جب انسان اس زندگی سے خارج ہو جاتا ہے، تو ان کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے واپس لا سکیں۔ لیکن پھر یہ سوال پھر سے ان لوگوں کے ان ذہنوں میں باقی رہ جاتا ہے کہ ہماری بہن، ہمارا بھائی، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا دوست کہاں گیا؟ ہاں، وہ دنیا سے وقتی طور پر غائب تو ہو جاتا ہے کیونکہ موت اسے پکڑ لیتی ہے، لیکن دراصل اس کی روح کہاں پر جاتی ہے؟ اسی کتاب میں اس کے پہلے باب کی اور اس کی 35ویں آیت میں اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اور اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنی صورت پر اس کو روح بنایا، اس کو نر اور ناری بنایا۔ انسان پہلے سے مٹی سے نہیں بنا، بلکہ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ انسان دراصل روح تھا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر یعنی اپنی طرح بنایا، کیونکہ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ خدا روح ہے، اور خدا نے انسان کو بھی روح بنایا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح کبھی مرتی نہیں ہے، روح کبھی بھی موت کو نہیں چکھے گی، کیونکہ روح ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ روح ہے، اور خدا ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ اس لیے فرشتے کبھی مرتے نہیں ہیں۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابلیس ہے وہ بھی ایک فرشتہ تھا، وہ بھی اس لیے مرا نہیں ہے، بلکہ ابھی تک وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روح کی طرح ہے، اور انسان بھی پہلے سے روح بنا، اور انسان کو بھی روح بنایا گیا۔ لیکن کیا ہوا کہ خدا نے جب انسان کو اپنی صورت پر روح بنایا تو اس نے اس کو اس کے بعد مٹی سے بنایا، اور اس میں وہ روح پھونکی، اس میں وہ دم پھونکا۔ جب انسان اس دنیا سے، اس زندگی سے خارج ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے، تو اس کی روح ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے۔ یہ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ انسان کبھی مرتا نہیں ہے، شاید ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کیسے؟ آپ کی روح، میری روح ہمیشہ زندہ رہے گی، کیونکہ روح کبھی مر نہیں سکتی۔ کوئی علم نہیں بتاتا ماں سوائے بائبل کے۔ بائبل ہی یہ بتاتی ہے کہ دراصل انسان جو ہے وہ روح ہے، خواہ وہ برا ہو، خواہ وہ اچھا ہو، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اس کے بعد ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ پھر وہ کہاں جاتا ہے۔ بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی آخری آیتوں میں لکھا ہے، میں آپ کے ساتھ ان آیات کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو انسان یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، اور زندہ رہنے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے یہ بھی ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے۔ اور لکھا ہے، پھر میں نے ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی، اور سمندر بھی نہ رہا۔ اور پھر میں نے شہر مقدس یعنی یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ یہ وہ امید ہے، یہ وہ تسلی ہے، یہ وہ اطمینان ہے جو بائبل مقدس سے ہمیں ملتا ہے، اس کے کلام سے ملتا ہے کہ جو کوئی خدا پر ایمان لاتا ہے اس کی روح ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہے گی، اور نہ اس کو کوئی درد ہوگا، نہ کوئی آہ و نالہ ہوگا، بلکہ خدا جو ہے اس کے تمام آنسو پونچھ ڈالے گا، اور وہ خدا کے ساتھ
ہمیشہ سکونت کرے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ان دو لوگوں کی کہانی سنائی، اس نے کہا ایک آدمی تھا وہ بہت امیر تھا، اور ایک آدمی جس کا نام لازر تھا وہ بہت غریب تھا۔ کیا ہوا کہ دونوں ہی اپنی زندگی کے وقت پورے کر کے، اپنی زندگی کے دن پورے کر کے وہ چلے گئے، جہاں جیسے ہم تمام ایک دن یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس امیر آدمی نے جب لازر کو دیکھا تو وہ خدا کی حضوری میں تھا۔ لکھا کہ وہ ابراہیم کی گود میں تھا، یعنی خدا کی حضوری میں تھا جہاں خدا کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ امیر آدمی جس نے اپنی ساری شان و شوکت، جس نے اپنے تمام جو دنیا میں ہو سکتا تھا جس نے کیا، اور جب وہ اس زمین سے چلا گیا تو کیا ہوا؟ اس نے خدا کے نام کو نہیں پہچانا تھا، تو وہ اس جگہ پر گیا جہاں پر آگ تھی، جہاں پر درد تھا، جہاں پر آہو نالا تھا، اور وہ آدمی زمین سے تو مٹ گیا لیکن اس کی روح ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔ اور اسی طریقے سے وہ آدمی جو لازر تھا وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہا، لیکن وہ کہاں رہا؟ وہ سکون میں رہا۔ اور اگر آپ اس کی 5ویں آیت میں سے پہلے شروع کرتے ہیں، لکھا کہ پہلی چیزیں جاتی رہیں اور وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ اس لیے یہ بائبل سچ اور برحق ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ باتیں پوری ہو گئی ہیں۔ الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا میں ہوں۔ یعنی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ الفا اور اومیگا، اول اور آخر خداوند یسوع مسیح ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں پیاسے کو آب حیات سے کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ اس زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے میرے عزیزوں۔ خداوند یسوع مسیح پر جب ایمان لاتے ہیں وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے، وہ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر یقین رکھیں، آپ اس کے حکموں پر مانیں، آپ اس کی باتوں پر دھیان دیں۔ اور جو کوئی اس کے حکموں کو، اس کی باتوں کو مانتا اور تابع داری کرتا ہے، وہ اس چشمے میں سے، اس زندگی کے چشمے میں سے جو ہمیشہ کے لیے ہے، وہ مفت پلاتا ہے میرے عزیزوں۔ کلام کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے یہ مفت ہے۔ کلام کی کوئی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مفت ہے، اور اس نے کہا کہ تم نے مفت پایا ہے، تم نے اسے مفت دینا ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ زندگی ہمیں نہیں، ہمارے کاموں سے نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اس زندگی کو ہم خداوند یسوع مسیح کی اس صلیب سے حاصل کرتے ہیں جہاں پر اس نے ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دیا ہے۔ کیونکہ ہم نے ایسے گناہ کیے، ہم نے ایسے گناہوں کام کیے جس کی موت ہی سزا تھی، جس کی سزا صرف صلیب تھی، لیکن اس نے ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری غلطیوں کے لیے، ہماری خطاؤں کے لیے، ہمیں زندگی بخشنے کے لیے، ہماری روح کو وہ ہمیشہ کی ابدی زندگی بخشنے کے لیے اس نے اس صلیب کے موت کو سہا، اس نے اس بھیانک موت کو سامنا کیا اور ہمیں مفت زندگی بخشی۔ اس لیے عزیزو، جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ ہم ان 2 جگہوں پر جائیں گے۔ ایک وہ ہے جہاں پر خدا رہتا ہے، اور ایک وہ ہے جہاں پر خدا نہیں بلکہ اندھیرا ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اب ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری روح جو ہمیشہ زندہ رہے گی، ہم جو ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ یہ دنیا کا کوئی علم نہیں بتاتا، دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں بتاتی، دنیا کا کوئی کالج یا دنیا کا کوئی سکول نہیں بتاتا، دنیا کی کوئی کتاب نہیں بتاتی عزیزو، بلکہ سائنس بھی نہیں بتاتی۔ یہ صرف اور صرف کلام مقدس بتاتا ہے۔ اس لیے یہ سچ ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ برحق ہے۔ بک آف ریولیشن، مکاشفہ کی کتاب میں سے ابھی ہم نے سنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو مانیں، اس کو پڑھیں، آپ کسی کو نہ سنیں، آپ اس کو پڑھیں، اور خدا آپ کو خود اس بھید کی باتوں کو ظاہر کرے گا۔ آخری بات وہ لکھا ہے کہ ہمیں پھر کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ یسوع مسیح نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ تو اپنے خدا کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل سے پیار کر۔ لیکن یہاں پر وہ رک نہیں جاتا کہ صرف خدا کو پیار کرنا کافی ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح
اپنے ہمسائے یعنی اپنے پڑوسی یعنی اپنے بھائی یعنی اپنی بہن یعنی اپنی ماں یعنی اپنے باپ یعنی اپنے رشتہ داروں سے پیار کر. پھر خدا کا کلام ہم پر ظاہر ہوتا ہے. جب ہم خدا کو پیار کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پیار کرتے ہیں اور ان کو معاف کرتے ہیں اور ان کی برداشت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں تو خدا ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے. اور مجھے امید ہے اور میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو ضرور برکت دی ہوگی. میں آخر میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. زمین اور آسمان کے خالق و مالک زندہ خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیری حضوری کے لیے، تیری معموری کے لیے، تیرے نام کے لیے، تیرے کلام کے لیے جو سچ اور برحق ہے. اے زندہ خدا، جن لوگوں نے بھی اس کلام کو سنا ہے، جن لوگوں نے بھی اس کلام پر ایمان لے کر آئے ہیں، خدا ان کے لیے میں برکت مانگتا ہوں. اور جو لوگ خدا اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں، ان کی بیماریوں کے لیے، ان کی لاچاریوں کے لیے خدا اسی وقت تو ان کا چارہ کر دے، کیونکہ چارہ کرنے والا تو ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو شفا دے سکے، کیونکہ تو تمام کی بدکاریوں سے نجات بخشتا ہے اور تمام بیماریوں سے شفا بخشتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اسی وقت یسوع کے قادر اور جلالی نام میں میری بہن، میرے بھائی، میرے بزرگ اور بیٹے کو چھو اور بیٹی کو چھو، یسوع کے قادر اور جلالی نام میں، آمین.
be overcome. Through the valley of the shadows, I will not fear, 'cause I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see lights breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you.